अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम OIC इजलास के हवाले से बात करेंगे, जहां पर वज़ीर आज़म ने अपना ख़िताब किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ख़िताब हमारे सामने है और शायद जो बहुत सारे अपोजिशन के लोग या बहुत सारे नाक़िदीन ये बात कर रहे थे कि ये OIC या सोशल मीडिया पर ऐसी बातें आ रही थी कि ये OIC तालिबान के लिए या अफ़गानिस्तान के लिए, हमारे लिए नहीं है, तो बड़ा वाज़ेह तौर पर कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से इस OIC में बात की गई है। वज़ीर आज़म साहब ने भी इस हवाले से बात की, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बहुत खुलकर बात की। और इस OIC का इजलास पाकिस्तान में मुनक्किद होना और इतने वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आना यकीनन एक ये माइलस्टोन है, एक बड़ी अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट के लिए। लेकिन ये उस वक्त में है जब बहुत एक थिन लाइन पर ये गवर्नमेंट चल रही है और आने वाले दिन इस गवर्नमेंट के लिए ख़ास अहम है। राइट आफ्टर कल 23 मार्च का दिन गुजरेगा और उसके बाद 24 को इन वज़ीर ख़ारजा की वापसी होगी, तो उसके बाद से ख़्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ख़ासी सियासी गर्मा गर्मी जो है वो देखने में आएगी। मैं उस सियासी गर्मा गर्मी की तरफ तो ज़रूर आऊँगा, लेकिन इस OIC इजलास का होना और फिर बेहतर अंदाज में होना और इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान ममालिक के सरबराहान का आना और वज़ीर आज़म साहब का भी जो एक पैगाम है कि इस्लामी ममालिक किसी ब्लॉक या जंग का हिस्सा ना बने बल्कि मुत्तहिद रहें। और फिर एक सवाल है जो उन्होंने खुद ही उठाया और ये सवाल हम सब करते हैं और यही सवाल आज के प्रोग्राम में भी रखूँगा कि 1.5 अरब की आबादी मुसलमानों की दुनिया में होने के बावजूद और इतने ममालिक जो कि मुस्लिम ममालिक हैं उनके होने के बावजूद सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं सुनता दुनिया भर में। इसकी क्या वजह है? वो यकजहती ना होने की वजह है और वो यकजा किस तरह से हुआ जा सकता है, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। और क्या किरदार इसमें पाकिस्तान अदा कर सकता है, या अब जो अब से ऑनवर्ड्स 1 साल होगा जब ये मामला अब पाकिस्तान के पास हैं OIC के, तो पाकिस्तान क्या किरदार अदा करेगा। और ख़ास तौर पर ऐसे अनसर्टनिटी के सियासी मंजरनामे में जब पता नहीं है कि कौन इक़्तिदार में होगा, कौन नहीं होगा, किसकी हुकूमत जारी है, तो ये किस तरह से चीज़ों की कॉन्टीन्यूटी रहेगी। मैं चाहूँगा इस पर हम बात करें और यकीनन फिर आगे बढ़कर हम ज़रूर कुछ बात करेंगे जो आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील हुआ है और जो मुलाकातों का सिलसिला जारी है, जिसमें यकीनन अब जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो भी ग्रीन सिग्नल्स कहीं ना कहीं दे रहे हैं और ख़्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि राइट आफ्टर 24 मार्च वो शायद बाकायदा ऐलान भी करते हैं। अब 25 को फिर इजलास है और उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी जब कारकुनान इस्लामाबाद आएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी, अपोजिशन के भी, और फिर क्या वोटिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्या तरीका निकलेगा, मैं चाहूँगा इस पर भी बात करें। लेकिन पहले आज के प्रोग्राम में हम ज़रा अपना फोकस OIC के इस इजलास पर रखेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जमील खान साहब, साबिक सफ़ीर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और अब्दुल्ला गुल साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच गुल साहब, आपके वक्त का भी। डॉक्टर जमील खान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सर कैसे देखते हैं आप, एक माइलस्टोन है ये एक इजलास जिसमें एक तो काबिल ज़िक्र बात के फ़लस्तीन की भी बात है, कश्मीर की भी बात है और कश्मीर का मुकदमे को बड़ा लाउड एंड क्लियर ये मैसेज दिया गया है। क्या एक कंप्लीट इसको मामले को आप समझते हैं और इज़ देयर एनीथिंग मिसिंग इन इट? हाउ डू यू सी इट? गोइंग विद इट्स ओन फ्लो बिकॉज OIC जिसने अब तक जो उनके अगराज़ व मकासद जो दिए गए हैं उनके चार्टर में, उस चार्टर के अगराज़ व मकासद जो हैं वो हासिल नहीं हो सके हैं, जिसमें फ़लस्तीन का मामला जो कि उनके आर्टिकल 1 के जुज़ 8वें जुज़ में है और बड़े उसको सही तरीके से बयान किया गया है कि किस तरह मुस्लिम ममालिक कश्मीर के मामले को किस तरह उसको सॉल्व करवाएंगे और किस तरह इजराइल पे प्रेशर डालेंगे। और ये कोई काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का इजलास ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम इसकी मेज़बानी कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये 5वीं मरतबा हो रहा है। हमने 1970 में किया, 1980 में किया, 1993 में किया, 2007 में हमने ये फ़राइज़ सर अंजाम दिए। लेकिन इस दफ़ा उसकी कलीदी अहमियत यूँ है कि अब से चंद दिन पहले हमारे पाकिस्तान एक मुहर्रिक के तौर पर उसने रेजोल्यूशन पेश किया जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया, काउंटरिंग इस्लामोफोबिया के हवाले से, और उसमें 55 ममालिक, ये वही ममालिक जो अब जिनके के वज़ीर ख़ारजा यहाँ आए हैं, उन्होंने उसको को स्पॉन्सर किया। और उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि वो 55 ममालिक बिल्कुल यकसुई के साथ उन्होंने एक मामले पर कम अज़ कम साथ दिया और अक़वाम मुत्तहिदा में दुनिया अक़वाम के बाकी ममालिक जो हैं उन्होंने भी साथ दिया और ये पास हो गया बिल।
اس اگر ماڈل کو سامنے رکھیں تو یہ بات اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ OIC جو کہ UN کا کے بعد سب سے بڑا ایک بلاک ہے جس کو ریجنل آرگنائزیشن کہتے ہیں، اور جو اقوام متحدہ کے چارٹر چیپٹر 8 کے تحت وجود میں آیا ہے، اور اس کو کافی اس کی اسٹرینتھ حاصل ہے، جس طرح یورپین یونین ہو گیا، جس طرح GCC ہو گیا، جس طرح AU ہو گیا، افریقن یونین وغیرہ، اور تمام جتنے بھی ہمارے ریجنل آرگنائزیشنز ہیں۔ تو جب اس کی اہمیت اور فوقیت بھی اتنی ہے، اور ابھی حال میں انہوں نے اپنی یکسوئی کے ساتھ اور یک زبان ہو کے ایک مقصد کو حاصل بھی کیا، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ بلاک اگر چاہے تو مضبوط ہو سکتا ہے۔ آڑے بات یہ آتی ہے، جو بات سامنے یہ آ جاتی ہے کہ بہت سارے ممالک کے، اور ہونا بھی چاہیے ان کے اپنے بائی لیٹرل کچھ ایسے ان کے تقاضے ہوتے ہیں، جیسے اگر کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے گلف کنٹریز کے بہت سارے ممالک ہیں جو کہ انڈیا کے ساتھ انہوں نے اتنے مربوط اور اتنے مضبوط مراسم رکھے ہوئے ہیں کہ اس معاملے میں ان کی آواز مدھم پڑ جاتی ہے، ماں سوائے کانٹیکٹ گروپ کے، جو کانٹیکٹ گروپ جو ہے اس کی طرف سے ایک رپورٹ اس دفعہ بھی تیار ہے اور رپورٹ وغیرہ تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو جب مسجد اقصیٰ کی بات ہوئی 1969 میں، اس کے بعد جھنجھوڑے گئے تمام ممالک کے ذہن کہ بھئی اب ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے، تو پھر اس کے بعد OIC چند برسوں کے بعد وجود میں آیا۔ ڈاکٹر جمیل صاحب پوائنٹ آ گیا سر آپ کا، میں ذرا آگے بڑھنا چاہوں گا۔ بریگیڈ صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر آج کے اس دن کو، اور یہ ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان میں یہ اجلاس ہوا ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی اور کتنا یہ فروٹفل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بالکل ہسٹورک اجلاس تو ہے اس حوالے سے کہ ابھی چند ہی ہفتے پہلے، اب 2-3 ہفتے پہلے اسلامو فوبیا کی جو ریزولوشن یونائیٹڈ نیشن نے پاس کی ہے، اور وہ بھی OIC کی ریزولوشن تھی جو اڈاپٹ کی گئی ہے، اس کے بعد پھر اور جو پاکستان سپانسرڈ تھی، وہ اب جب پاکستان میں OIC فارم منسٹر کا اجلاس ہو رہا ہے، سمٹ ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس لحاظ سے دا گریٹ ٹریبیوٹ ٹو پرائم منسٹر عمران خان، پاکستان کے لیے اٹ از اے گریٹ فیدر ان دا کیپ۔ پاکستان ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایمرج کر رہا ہے ایز اے لیڈر آف دا اسلامک ورلڈ۔ مجھے آج بھی یاد ہے 1974 کے اسلامک سمٹ، کیا ماحول کریٹ ہوا تھا پاکستان میں، کیسے تمام وہ ٹاپ اسلامک لیڈر شاہ فیصل، قذافی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب اوبیسلی وہ دا ہوسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان، اور کیا ایک زبردست طریقے سے لاہور میں وہ منعقد کیا گیا تھا۔ ایک دو چیزیں میں آبزرو کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو یہ کہ ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے، سوری آپ may not agree but I will say it openly، کہ ہمارے پولیٹیکل اپوزیشن نے، پولیٹیکل پارٹیز نے، دی اپوزیشن، انہوں نے they knew very well کہ یہ آ رہا ہے 22-23 کو یہ اجلاس ہو رہا ہے، اور they chose the vote of no confidence 2-3 weeks before this knowing very well اس سے پاکستان میں ماحول جو ہے وہ بالکل بدل جائے گا۔ اور اب انہوں نے یہ اپنا دانستہ طور پہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کیا ہے تاکہ رولنگ پارٹی جو ہے عمران خان، ان کو اس طرح صحیح معنی میں کریڈٹ نہ مل سکے، تھنکنگ کہ شاید ایسے حالات پیدا ہو جائیں۔ لیکن وہ تو ایک اسٹیٹ افیئر ہے، اور یہ ساتھ ایک آئینی معاملہ ہے ان کا معاملات۔ نہیں دیکھیں، جب OIC FM فارم منسٹر کانفرنس کی بات آتی ہے تو دین پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس پہ، چاہے اپوزیشن ہو، چاہے ٹریجری بینچز ہوں، چاہے گورنمنٹ ہو، ایوری پاکستانی از سپوز ٹو بی ون۔ میں سمجھتا ہوں دانستہ طور پہ ماحول کو خراب کیا گیا۔ کل رات تک پاکستانی میڈیا جو ہے انہوں نے کوئی لفٹ نہیں کرائی اس فارم منسٹر کانفرنس کو۔ آج ظاہری بات ہے زبردستی آپ کہیں جو بھی ہے، ان کی مجبوری ہے کہ ان کو دکھانا پڑ رہا ہے۔ چلیں یہ ایک نقطہ ہے، میں سر ایک بریک سے واپس آ کر اسی پر آپ سے بات کرتا ہوں، پھر آگے بڑھوں گا، عبداللہ گل صاحب کی جانب جاؤں گا۔ بریک سے واپس آ کر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں ہم، ایک بریک ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ تو بریگیڈ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے جو ایک بات ہو رہی تھی وہ آپ کا نقطہ نظر ٹھیک ہے،
ایک جگہ سے ایک لحاظ سے اگر کہا جائے کہ اپوزیشن نے وہ شاید اس کو بعد میں بھی ٹیبل کر سکتے تھے، لیکن چونکہ جس طرح سے سیاسی معاملات چل رہے ہیں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن کوئی انہوں نے رکاوٹ نہیں کسی قسم کی ڈالی۔ 23 مارچ کی تاریخ سے بھی پی ڈی ایم پیچھے ہٹ گئی جو ان کی تھی کہ جی یہاں پر آنا ہے، وہ 25 کو آ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس چیز کو بھی تھوڑا سا ہم اپریشیٹ کر دیتے ہیں۔ عبداللہ گل صاحب کی جانب میں بڑھوں گا۔ گل صاحب، آپ کی کیا رائے ہے او آئی سی کے اس اجلاس پر، وزیر اعظم کے خطاب پر، شاہ محمود قریشی صاحب کے کشمیر کا تذکرہ کرنے پر، آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعظم صاحب کا خطاب ہے یا شاہ محمود صاحب کا خطاب ہے، خطاب میں تو بہت اچھا ہے اور بڑا اچھا بات چیت ہوئی۔ مجھے اس سے پہلے وہ ستمبر غالباً 29 تاریخ تھی جس کا خطاب یاد آ رہا ہے، جب وہ یونائٹڈ نیشن میں گئے اور UNGA کے اجلاس میں بڑا زبردست خطاب دیا اور انہوں نے کہا کہ میں موقع دے رہا ہوں اور میں واپس جاؤں گا اور میں انتظار کروں گا اور پھر ہم کشمیر کے اوپر آ کے کوئی فیصلہ کریں گے اور ہمیں پش نہ کیا جائے، تو یقیناً وہ ایک بہت اچھا خطاب تھا۔ لیکن وہ پھر آپ دیکھ لیں کہ 2019 سے یہ 2022 آ گیا ہے اور ابھی تک کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے، کس طرح کھڑا ہے۔ اس کے اندر جو ہے تقریباً 32 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ انڈکٹ کیا گیا ہے تاکہ وہاں جو ڈیموگرافی ہے اس کو چینج کیا جائے، جو آبادیاتی نقشہ ہے اس کو تبدیل کیا جائے اور اس کے بعد پھر وہ کسی صورت جو جس کو کہتے ہیں پلیبسٹ اس کے اوپر جایا جائے۔ تو یہ وہ ساری چالیں ہیں جو بھارت چل رہا ہے اور دنیا نے بھی خاموشی کا جو دامن ہے وہ ابھی تک نہیں چھوڑا۔ اور OIC کے اجلاس میں، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی سائیڈ لائنز کے اوپر جو ہنگامی ایک غیر معمولی اجلاس پاکستان میں ہوا تھا، تو اس کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں کشمیر کا صرف سائیڈ لائنز پہ ذکر تھا۔ اس بار بہت اچھی بات ہے کہ یہ ذکر ہوا، لیکن میں کچھ پریکٹیکلز دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر پاکستان کے پاس اب الحمدللہ اگلے سال تک ایک قیادت بھی ہے اور اسی طریقے سے پاکستان کے اندر یہ ایک اجلاس ہوا، یقیناً یہ پاکستان کی ریاست اور پاکستانی عوام کے لیے ایک باعث عزت و افتخار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے اندر حکومت کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ضرور میں کر بھی رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کچھ چاہتا ہوں کہ گراؤنڈ کے اوپر کچھ نظر آئے، اور یہ ایک ایسے وقت میں بھی ہو رہا ہے جب دنیا کے اندر نقشہ تبدیل ہو رہا ہے اور ایک پیراڈائم شفٹ آیا ہے۔ یہ امبیسڈر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو یہ ایگری کریں گے کہ اب یونی پولر سے ملٹی پولر جو ہم دنیا کی طرف جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے چائنا اور روس کا اس کے اندر کردار بڑھ رہا ہے، اور پاکستان اور OIC اگر اس کے اندر ایک مضبوط اور جامع کردار ادا کرے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ ایک طرف ہم نیوٹرل کی بات کرتے ہیں، میرے خیال میں نیوٹرل نہیں بلکہ ہمیں ایک بیلنسڈ اپروچ جو ہے اس کو لے کے چلنا پڑے گا، کیونکہ نیوٹرلٹی کے متعلق تو خود وزیر اعظم صاحب فرما چکے ہیں، تو پھر یہاں انہوں نے نیوٹرل رہ کے بات جو ہے وہ ہمیں کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بننا، لیکن اپنے کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف ضرور جانا چاہیے۔ اور کشمیر کا کانفلکٹ اتنا بڑا ہے کہ وہ 2 نیوکلیئر پاورز کو سکن کر لے گا، وہ انڈیا کو بھی جو ہے اپنی طرف کھینچ لے گا اور پاکستان کو بھی کھینچ لے گا، اور ایونچولی جو ہے چائنا اور روس کو جو ہے وہ اس کے اندر انٹر کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب تک کہ کوئی جامع پریکٹیکل سٹیپس لائک کہ ہمیں یہ بھی دیکھ رہا ہے، جس طرح امبیسڈر صاحب نے کہا کہ ایک بہت بڑی تعداد جو بھارتیوں کی ہے وہ اس ٹائم پہ بھارت کے جو اندر لوگ رہ رہے ہیں، اس کے بعد سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ عرب ممالک میں رہتے ہیں اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے کاروبار بھی کر رہے ہیں اور ان کے ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھوں گا، پوائنٹ ٹیکن۔ ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ ایک تو یہ ہم نے بات کر لی جو OIC کا اجلاس ہے اور جو باقی چیزیں، یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ ایک تحریک عدم اعتماد ایک موجودہ حکومت پر ہے، یقیناً تمام ممالک خبر رکھتے ہیں دوسرے ملک کی، جو وزرائے خارجہ آئے ہیں دے مسٹ بی اویئر کہ اس ملک میں اس وقت کیا چل رہا ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، یہ چیزیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں اس پر، یا اس کا شاید کچھ زیادہ لینا دینا نہیں ہے اس اجلاس سے، اس کانفرنس سے اور عمران خان صاحب کے خطاب سے؟ دو باتیں ہیں اس میں، ایک تو اسٹیٹ نیچر کی جو ایونٹس ہوتے ہیں جیسے یہ OIC کا اجلاس ہے، یہ اس کا جو انٹرنل پالیٹکس ہے، جب تک کہ وہ انٹرنل پالیٹکس ڈائریکٹ امپیکٹ اور افیکٹ نہ کرے اس وقت تک اس کا براہ راست کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا انڈائریکٹلی اس لیے اثر پڑتا ہے کہ جتنے بھی ممالک کے یہاں 44 ممالک کے آئے ہوئے ہیں وزرائے خارجہ، اور 11 اس کے علاوہ آئے ہوئے ہیں جو وزیر خارجہ کے علاوہ ڈپٹی ہیں اور باقی لوگ ہیں،
تو بڑی اچھی تعداد ہے, اٹینڈنس بڑی پیاری ہے یہ, جو کہ ہمارے لیے ایک باعث عزت اور افتخار ہے. لیکن یہ تمام ایمبیسڈرز ڈیلی بیسس پر اپنے فارن آفس کو بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کی اپوزیشن یا پاکستان کی موجودہ صورتحال یا ڈی چوک پہ کیا ہونے والا ہے, اسلام آباد میں کیا ہونے والا ہے, عدم اعتماد کے سلسلے میں کس قسم کی کیا پرابلم آنے والی ہے, اس سے کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے ان کے متعلقہ جو وزراء ادھر موجود ہیں, وزراء خارجہ, یا اس سے ان کے ممالک میں کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے, کیا عمران خان کے ڈائریکٹ بائی لیٹرل یا پرسنل کے چند ممالک کے سربراہان کے ساتھ ایسی ہے. تو یہ تمام چیزوں کا احاطہ کیا جاتا ہے جو لوکل یہاں جو ایکریڈیٹڈ ایمبیسڈرز ہوتے ہیں وہ بھیجتے ہیں. تو وہ میں سمجھتا ہوں آپ کا ایک جملے میں جواب کہ نہیں, اسٹیٹ لیول کے جو پروگرام اور جو سبمٹس اور ایونٹس ہوتے ہیں اسے یہ لوکل جو ہیپننگز ہو رہی ہوتی ہیں اس میں زیادہ نہیں اثر پڑتا ہے, اور یہ ایونٹس اسی حساب سے چلتے ہیں جب تک کہ اس میں کوئی رخنا یا رکاوٹ نہ ڈالی جائے. اچھا, دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ امیج ظاہر ہے کہ نہ صرف او آئی سی کی وجہ سے, اگر او آئی سی ہے تو ظاہر ہے لائم لائٹ میں زیادہ بات آ گئی, ایون انڈیا اس کو ایکسپلائٹ کرنے لگا. مجھے بھی چند چینلز نے لیا اس معاملے میں کہ یہ تو آپ کی اپوزیشن جو ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ سٹ ان کریں گے اور سیبوٹاج کیا جا رہا ہے. تو وہ ہمارے جو ممالک ہمارے مخالف ہیں یا دشمن ہیں وہ اس کو تھوڑا ایکسپلائٹ تو ضرور کریں گے اور امیج میں بھی فرق پڑے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے اپوزیشن لیڈران تھوڑا احتیاط کے ساتھ کام لیں بیان میں, باقی اپنی جو ان کے پولیٹیکل رائٹس ہیں بالکل اس کو جاری رکھیں جو کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے, لیکن ذرا اپنی گفتار میں تھوڑی سی احتیاط کریں دونوں سائڈ, حکومت بھی اور اپوزیشن بھی, کیونکہ اس کا امیج ایسے ایونٹس کو تھوڑا مدھم کر دیتا ہے. ایسے ایونٹس جیسے افغانستان کا بھی معاملہ ہے یا باقی او آئی سی کے بھی یہ معاملات ہیں, اس وقت یوکرین کا معاملہ اتنا اوپر چڑھ کے آ گیا ہے کہ وہ یہ ایونٹس او آئی سی کے, ہم تو یہاں گفتگو کر رہے ہیں, باقی دنیا میں یہ تھوڑا مدھم ہوا ہے. اگر یوکرین کا مسئلہ نہ ہوتا تو یہ اور زیادہ ہوتا. ایک بات پر میں ڈاکٹر صاحب پوائنٹ آپ کا آ گیا, مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کا یہاں پر شکریہ ادا کروں گا. بریگیڈیئر صاحب اور عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. بریک سے واپس آ کر ہم ذرا سیاسی صورتحال پر بات کریں گے, ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. تھوڑی سی بات اب زیادہ سیاسی صورتحال پر کر لیتے ہیں. او آئی سی کا اجلاس ہوا, 23 مارچ کی پریڈ ہے کل, اس کے بعد واپسی ہے. میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, یہ 27 کو جو عوام نے جمع ہونا ہے, ویسے تو 25 سے مولانا صاحب کی کال ہے, پی ڈی ایم کی کال ہے, پھر 27 کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے آنا ہے, کیا 28 کو ووٹنگ دیکھ رہے ہیں آپ؟ اتنی سی چیز جاننا چاہوں. میرے لیے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ اگلے 3 یا 4 دنوں میں سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتا ہے. سپریم کورٹ نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ یہ جو ٹائم شیڈول ہے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن, جو ووٹ اور نو کانفیڈنس کا جو دن ہوگا وغیرہ وغیرہ 14 دن میں جو بھی اس کا ٹائم لائن ہے, وہ اس میں انٹروین نہیں کریں گے اور وہ افیکٹ نہیں ہوگا. تو دیرفور سپریم کورٹ کا ورڈکٹ ویری امپورٹنٹ ہے. میرا خیال ہے جو اتحادی ہیں وہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ یہ دیکھیں سپریم کورٹ کیا کہتا ہے, بیکاز اس میں وہ ڈیفائننگ ہوگا فار ڈیسیجن ان رسپیکٹ آف جو پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہ ڈیفیکٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اب وہ ایک بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو دیٹ از امپورٹنٹ. لیکن یہ کہ ووٹ نہ ہو, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے کو حالات ہوں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا ہی نہیں, یا کہ اپوزیشن جو ہے جو بڑی کامیاب ہوگی یہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ کرنے میں بفور دی فارن منسٹر کانفرنس کہ وہ کسی طرح کوئی بیک چینل ہوگا, کوئی ڈیل ہوگی اور وہ وڈرا کر لیں گے. نو, امپورٹنٹ چیز میرے لیے یہ ہے کہ کل پہلی مرتبہ ایک سینئر لیڈر آف دا پی ایم ایل این نے اس کو اعتراف کیا کہ جناب گورنمنٹ کی یہ جو اسٹریٹجی ہے جو انہوں نے یہ, اور خاص کر میڈیا نے جو ایکسپوز کیا سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا ہے اور جو گورنمنٹ گئی ہے سپریم کورٹ میں, انہوں نے کہا کہ یہ بہت کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے, ہمارے ووٹ اور نو کانفیڈنس ایک سادہ سا معاملہ تھا.
لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ چیز میرے سامنے ہے جو کہ کل اسد عمر صاحب نے کل لائیو پروگرام میں کہہ دیا رات کو کہ فورن کنسپیرسی ہمارے پاس بلیک اینڈ وائٹ میں اس کے ثبوت ہیں کہ پیسہ آیا کراچی سے کون سے جہازوں میں، ہمارے پاس پورے ثبوت ہے. تو سامنے رکھے نا سر، تاخیر کس بات کی؟ وہ کل ہی رکھ دیتے لائیو پروگرام. ایگزیکٹلی انہوں نے کہا پرائم منسٹر آف پاکستان مناسب وقت پہ یہ تمام چیز سامنے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے، میں ذرا گل صاحب سے بھی رائے لے لوں. گل صاحب سے بھی رائے لے لوں. جی گل صاحب، میرا سوال یہ ہے 28 کو ووٹنگ ہوتی نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ میں کسی ریزن سے، جو اتنی گفتگو ویسے بھی ہم کرتے ہیں، میں کسی وجہ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ 28 کو ووٹنگ ہوتی نظر آ رہی ہے یا نہیں، جو بھی فیکٹرز ہیں. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ووٹنگ تک نوبت شاید نہ پہنچ پائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق بہت ساری چہمہ گوئیاں ہیں. میں نہیں سمجھتا وہ کانسپریسی تھیریز ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ کچھ بھی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، ان میں یہ صلاحیت ہے. اور اگر وہ کوئی ایک اہم معاملے کو اگر وہ ہینڈل کرنا چاہیں گے تو نتیجے کے اندر خرابی جو ہے وہ بہت آگے بڑھ جائے گی. میں اس کو مزید اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جہاں تک سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ ظاہر ہے آئین کی تشریح کرے گی اور ایک نیا آئین بنانے کا وہ مجاز نہیں ہوتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کلیش کی صورتحال ہے، چاہے وہ بے شک دوسری جگہ کے اوپر، ایک کو اگر آپ پریڈ گراؤنڈ میں اور دوسرے کو اگر آپ F9 پارک میں آپ اجازت دے دیتے ہیں، لیکن اگر وہ جلسہ سویل کر جاتا ہے تو نتیجے کے اندر کلیش تو ڈیولپ ہوگا. اور خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال کے اندر پھر بہت معاملہ جو ہے وہ پولیس سے آگے نکل جائے گا اور پولیس اس کو ہینڈل کرنے میں ناکام ہو جائے گی، اور ماضی میں ایسا کئی دفعہ دیکھا گیا ہے. لیکن میں شروع میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا بریگیڈ فاروق صاحب نے جس طرح سے بات کی تھی کہ اپوزیشن کی. دیکھیں، اپوزیشن کا چاہے جیسا بھی تھا، ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا کہ ہم یہ OIC کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے ریئلائز کیا اور بعد میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا. لیکن مجھے یاد ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ کو نہیں آنے دیا گیا تھا اور اسی طرح رجب طیب اردگان صاحب کی جوائنٹ سیشن کو بائیکاٹ کیا گیا تھا. تو کم از کم اس لحاظ سے میں کسی کی تعریف نہیں، لیکن جو ریالٹی ہے میں نے وہ بیان کی ہے. لیکن OIC کے اجلاس پہ میں ضرور رسپونڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں، OIC کے اجلاس کے اندر ہم اگر کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں کہ ہاں کشمیر کے حوالے سے ہم جو ہے وہ تجارتی بائیکاٹ کر دیں گے، تمام اسلامی ممالک مل کے بھارت کی سفارتکاری کے حوالے سے جو ہے ان کے ساتھ اپنے لیٹرز لکھیں گے اور بھارت کے سفیروں کو بلا کے احتجاج کیا جائے گا کشمیر پہ، تو میں اس کو کامیابی گردانوں گا. افغانستان کو تسلیم کر لیا جائے گا، میں اس کو کامیابی گردانوں گا. ماضی میں جو ہے وہ 1 بلین ریال جو ہے سعودی عرب نے کہا تھا، لیکن ابھی تک میری اطلاعات کے مطابق 1 ریال بھی نہیں آ سکا. اس کا مطلب ہے کہ مغرب کا کہیں نہ کہیں ایک دباؤ جو ہے وہ نظر آتا ہے. اور اگر OIC کا اجلاس اس ٹائم پہ ہو رہا ہے اور اگر ہم اس میں نیوٹرل رہیں گے تو لک ایسٹ پالیسی کو ہم سپورٹ نہیں کر رہے ہوں گے بلکہ لک ویسٹ پالیسی کو سپورٹ کر رہے ہوں گے. اور پاکستان کے اندر ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے جہاں جو عوام ہے وہ افواج کے ساتھ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ الجھنے کی کوشش کرے. اور اسی کو آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا، اور وزیر اعظم صاحب کے پاس اگر ایسے کوئی ثبوت موجود ہیں جس کے اندر تو ان کو سامنے لے کر آنے چاہیے. بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق علی صاحب. سامنے لے کے بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے. احسان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.